बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीम एजुकेशन से हमाद पॉडकास्ट सीरीज़ की एक दूसरी एपिसोड के साथ मैं और मेरे साथ सर यूसुफ। आप लोगों की बहुत सारी क्यूरीज को देखते हुए हमने पॉडकास्ट सीरीज़ शुरू की थी। आप लोग जानते हैं पाकिस्तान भर में मैट्रिक के बच्चे जिन्होंने अभी अपने फ़ाइनल पेपर्स से जो फ्री हो चुके हैं वो काफ़ी सारी क्यूरीज आ रही हैं उनकी तरफ से। तो आज की इस पॉडकास्ट एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि उनके सवालात और जवाबात को बेहतर अंदाज में किए जा सकें और सर यूसुफ से उनके लिए एक मुनासिब राय लेके जा सकें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? ठीक है सर। पाकिस्तान भर से मैट्रिक के जो तलबात हैं उन्होंने अपने फ़ाइनल जो पेपर्स हैं वो दे दिए हैं। अब काफ़ी सारे उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारे पास मैट्रिक के बाद कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो हम आगे परस्यू कर सकें, जो हम आगे जाके कंटिन्यू कर सकें। थोड़ा सा इसके बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इस साल जिन बच्चों ने मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए मैं उन्हें मुबारकबाद दूंगा एडवांस में कि अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे और इंशाल्लाह वो कामयाब होंगे। और हमारे पाकिस्तान के बच्चे जो हैं वो बहुत ज़हीन और बड़े अच्छे बच्चे हैं और अच्छे मेहनती भी हैं। अल्लाह ताला की ख़ास एक करम है कि हमारे इस खित्ते के अंदर जो जो बच्चे हैं उसमें उनके माइंड जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा फर्टिलाइज हैं। तो इस वजह से ये है कि इंशाल्लाह तो मैं अपने इन बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ एडवांस में। दूसरी बात ये कि ये आपका और इन बच्चों का क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है कि भाई आखिर अब जब हमने मैट्रिक का एग्ज़ाम दे दिया है तो अब जाहिर सी बात है कि अब हमने इंटर की तरफ जाना। बिल्कुल। अब इंटरमीडिएट की तरफ जब हमने आगे बढ़ना है तो उसमें फिर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है। एक ऑप्शन नहीं है। मसलन ये है कि अगर पीछे आप एक स्टूडेंट जो है वो बायो पढ़ के आ रहा है, सही, या उसने कंप्यूटर रख लिया था या उसने 8 सब्जेक्ट्स रखे थे, ठीक है। अब उसके बाद एफएससी के अंदर आके यानी मैट्रिक में तो उसके पास 3 ऑप्शन थे, तो अब एफएससी में आके तो ऑप्शन बढ़ गए हैं, तादाद उसकी ज़्यादा हो गई है। अब जब तादाद ज़्यादा हो गई है तो फिर स्टूडेंट्स के लिए एक जेन्युइन क्वेश्चन होता है कि अब आगे मैं क्या करूं। अच्छा, अब इसमें चूंकि मसला ये होता है कि जिन बच्चों ने मसलन बायो पढ़ी है, ठीक है, अब उन बच्चों के लिए फिर ये होता है कि अच्छा हमारे लिए आगे कितने ऑप्शन हैं और हम और फिर हमारे लिए क्या चीज़ है। देखें, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके पास एफए का ऑप्शन, आर्ट्स का सिंपल एफए। अच्छा, वैसे आपने एक सिंपल बात की। वैसे आपसे अगर मैं पूछूं क्या कोई एम्ब्रॉयडरी भी होता है? नहीं, सिंपल एफए से मेरा मुराद था कि वो साइंस नहीं, ये आपकी बात नहीं है, ये बहुत ज़्यादा कही जाती है बात। सिंपल बीए, सिंपल एफए। इवन जब हम मतलब उस छोटी एज में थे ना स्टूडेंट लाइफ में, उस वक्त भी ये होता था कि अच्छा जी सिंपल एफए। अच्छा भाई, ये जो एफए नहीं करते तो क्या वो एम्ब्रॉयडर्ड होता है? अच्छा देखें, एफए भी एक उतनी ही वैल्यू की चीज़ होती है और एफएससी भी वैल्यूएबल चीज़ है। ठीक है, दोनों की अपनी अपनी लाइन है, अपना अपना वो उसका वैल्यू है। ठीक है। तो हम जब बात करेंगे इस हवाले से तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या फ़र्क है और क्या चीज़ है। ठीक है। यहाँ पर यह है कि एक तो सबसे पहले ये एफए की डोमेन है। ठीक है। अच्छा, ये एफए सबसे पहले इसलिए कि ये सबसे बड़ी डोमेन है। अच्छा, सिंपल नहीं है, सबसे बड़ी डोमेन। सबसे बड़ी डोमेन है, ये सिंपल वाली बात नहीं है, सबसे बड़ी डोमेन है। सही। अच्छा, और इसमें मजीद आपको एक और बात बताऊं कि अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाए ना माजी में, तो जितने बड़े लोग आपको मिलेंगे ना वो इसी डोमेन में मिलेंगे। जितने बड़े लोग होंगे, काबिल जिक्र लोग होंगे पाकिस्तान की तारीख में, पाक और हिंद की तारीख में, वो आपको इसी डोमेन में मिलेंगे। मतलब कि आपके एज ग्रुप के लोग जो नहीं, मेरे एज ग्रुप की क्या बात है। अच्छा, मेरे एज ग्रुप से बहुत पीछे चले जाएं। अच्छा, उससे भी पीछे, उससे भी मेरे से भी पिछली नस्ल में चले जाएं, उससे पिछली नस्ल में चले जाएं, आपको इस डोमेन में सबसे अच्छे और बड़े लोग मिलेंगे। ठीक है। आपके जितने पुराने और बड़े लीडर हैं वो किधर से आए हैं?
مطلب انہوں نے میڈیکل کیا ہوا تھا. یعنی ڈاکٹر اقبال جو تھے, جن کو ہم ڈاکٹر علامہ اقبال کہتے ہیں, وہ کیا انہوں نے میڈیکل کیا ہوا تھا؟ بالکل نہیں کیا تھا نا. اور قائد اعظم نے کیا مطلب انجینئرنگ کی تھی؟ نہیں, لا کے اسٹوڈنٹ, دونوں لا کے تھے, اور فلسفی بالکل کیا. اسی طرح کسی اور کو بھی دیکھیں گے, جتنے بھی بڑے لوگ گزرے ہیں وہ سارے کے سارے اسی سائڈ کے تھے. ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر بھی بننے کے بعد بھی ایون جتنے بہت بڑے لوگ اور مختلف جو اس کے تھے نا, آپ کے مثلاً آپ کا چیف جسٹس, آپ کا آرمی چیف, آپ کا وزیر اعظم, آپ کا صدر پاکستان, یہ سارے لوگ اسی سائڈ سے آتے ہیں. زیادہ تر کیا مطلب ان کی جو اصل کام ہے, ڈومین ہے, وہ یہی ہے. کسی نے فرض کیا کہ ڈگری کوئی اور کی ہوئی ہے نا, جیسے ڈاکٹر الوی تھے, عارف الوی صاحب, تو وہ میڈیکل ڈاکٹر تھے, ڈینٹسٹ تھے. اچھا, اب وہ انہوں نے یہ کر لیا تھا, لیکن وہاں کے کام جا کے کیا وہ ڈینٹسٹ ہی کر رہے تھے؟ ٹھیک ہے نا, وہ وہاں پہ جا کے یہ سوشل سائنسز کا کام کر رہے تھے. تو یہ سب سے پہلی اور بڑی ڈومین یہی ہے. دوسری ڈومین آتی ہے ایف ایس سی, اور ایف ایس سی کے اندر پھر آپ کے پاس دو گروپ ہو جاتے ہیں, ایک پری میڈیکل, ایک پری انجینئرنگ. اچھا, ایک زمانے میں مزے کی بات آپ کو بتاؤں, ایک ہوتا تھا میڈیکل اور دوسرا ہوتا تھا نان میڈیکل. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ایک عجیب تماشا, بھائی نان میڈیکل کا کیا مطلب ہے؟ بھائی وہ پری میڈیکل ہے اور یہ پری انجینئرنگ ہے. ٹھیک بات ہے کہ جنہوں نے بایو رکھی ہے وہ پری میڈیکل بن گئے, اور جو میتھ والے ہیں تو وہ پری انجینئرنگ والے. لیکن اس وقت ان کو نان میڈیکل کے نام سے کہتا ہے. تو وہ بھی بڑی ایک عجیب چیز ہوتی تھی, اور لوگ اس پہ بڑی بادشاہت بھی کرتے تھے, اور ہم بھی بڑے اس پہ مطلب ہوتے تھے کہ یار یہ کیا بات ہوئی. خیر, یہ تین ہو گئی چیزیں. اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے جنرل سائنس. ٹھیک ہے. جنرل سائنس جو چیز ہوتی ہے, ایک گروپ, اس کے اندر ہوتا ہے اکنامکس, ٹھیک ہے, اسٹیٹ میتھ, ٹھیک ہے, یا اکنامکس یا میتھ اسٹیٹ اور ایک دو اور کمبینیشن کے ساتھ بھی یہ جنرل میتھ آفر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ڈبل میتھ اسٹیٹ بھی ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہ ایک جنرل سائنس کا گروپ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے آئی سی ایس, کمپیوٹر سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے. تو جو کمپیوٹر سے ریلیٹڈ گروپ ہے, تو یہ ایک الگ ایک پوری ڈومین ہے کہ آپ کمپیوٹر پڑھتے ہیں. اچھا, اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ پری انجینئرنگ اور یہ جو ہے کمپیوٹر آئی سی ایس, اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ آپ کیمسٹری کی جگہ پہ کمپیوٹر پڑھتے ہیں. اچھا, باقی سبجیکٹ سیم ہیں, صرف سارے سبجیکٹ سیم ہے. پری انجینئرنگ والے ہیں, ٹھیک ہے, میتھ بھی وہی ہوتا ہے, فزکس بھی وہی ہوتی ہے, صرف کیمسٹری چینج ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کیمسٹری کی جگہ پہ کمپیوٹر. یہ فرق ایف ایس سی صرف پری انجینئرنگ اور آئی سی ایس کے اسٹوڈنٹس پہ. جی ٹھیک ہے. اچھا, جو پری میڈیکل والے اسٹوڈنٹس ہیں ان میں یہ فرق مزید ہو جائے گا کہ بھائی ان کا بایو بھی نہیں ہوگا. نہیں, بایو ہوگا پری میڈیکل والوں کے لیے. نہیں, اگر جو پری میڈیکل اور آئی سی ایس, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل, ان کو اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں تو اس میں فرق آتا ہے. تو اس میں پھر میتھ اور کمپیوٹر آ جائے گا, اور اس طرح سے. ٹھیک ہو گیا, یہ چیزیں ہو گئی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد یہ کتنے ہو گئے ویسے بھائی؟ یہ 4 ہمارے پاس پہلے تھے اور 2 ہمارے پاس یہ اوپر آ 6 آ گئے. اچھا, اب اس کے بعد آ جائے گا ڈی اے ای. اچھا, یہ ڈپلوما ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ڈپلوما سے پہلے آپ کو میں ایک اور بھی گروپ آپ کو بتاتا ہوں جو اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. ٹھیک ہے. موسٹلی لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. وہ ہے میڈیکل ٹیکنالوجی کا گروپ. اچھا, اور یہ گروپ جو ہے فیڈرل بورڈ آفر کرتا ہے. صرف فیڈرل بورڈ آفر کر رہا ہے. اور یہ فیڈرل بورڈ سے ہی ہوتا ہے. اور اس میں میڈیکل ٹیکنالوجی والے جو بعد میں جا کے مطلب بایو میڈیکل یا میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی, امیجنگ ٹیکنالوجی وغیرہ وغیرہ فیلڈ میں جاتے ہیں, ان کے لیے یہ بہت اچھا فیلڈ ہوتا ہے. ان کے لیے بہت اچھا گروپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد پھر آ جائے گا ڈی اے ای, ڈپلوما, ایسوسیٹ انجینئرنگ. یہ جو ہے یہ ٹیکنیکل سائڈ ہے, ٹوٹل سیکٹر. اس میں بہت ساری ڈومین ہے, مثلا الیکٹریکل ہے, الیکٹرانکس ہے, میکینیکل ہے, کیمیکل ہے, کمپیوٹر ہے, وغیرہ وغیرہ, کئی سارے ڈپلوما. جس طرح انجینئرنگ کی بہت ساری فیلڈز ہیں, اسی طرح ان کی بھی بہت ساری فیلڈز ہیں.
تو یہ ایک تو اس طرح سے یہ سارے گروپس جو ہیں ان کے بن جاتے ہیں. یعنی ایف اے ہوا, پری میڈیکل ہوا, پری انجینئرنگ ہوا, پھر جنرل سائنس ہوا, پھر اس کے بعد آئی سی ایس ہوا, اور اس کے بعد پھر یہ میڈیکل ٹیکنالوجی کا گروپ ہوا, اور پھر ڈی اے ای کا ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ سارے گروپس میٹرک کے بعد ہوتے ہیں. تو یہ سارے یعنی کوئی بھی بچہ جب میٹرک سے نکلے گا تو وہ بایو اگر اس نے پڑھی ہے تو وہ موسٹلی تمام گروپس میں جا سکتا ہے. جو جس نے کمپیوٹر پڑھا ہے اس کے لیے ظاہر سی بات ہے بایو کے علاوہ باقی گروپس ہوتے ہیں, اوپن ہوں گے. اور جس نے آرٹس پڑھی ہے یعنی اس نے سائنس نہیں پڑھی, ہاں, تو وہ جو ہے وہ آپ کے پاس اس میں جا سکے گا ایف اے والے گروپ میں, جنرل سائنس کے گروپ میں, ڈی اے ای کے گروپ میں, اور آئی سی ایس کے گروپ میں بھی شاید وہ چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آئی سی ایس کا کمپیریزن کر کے بتایا تھا ڈفرینس ایف ایس سی انجینئرنگ کے ساتھ اور ایف ایس سی پری میڈیکل کے ساتھ, جو سبجیکٹس نہیں. ایف ایس سی پری انجینئرنگ کا اور آئی سی ایس کا ڈی اے ای کے ساتھ کیا ڈفرینس ہے؟ آپ نے بتایا کہ وہ ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے تھوڑا سا, اور اس میں کافی ساری فیلڈس ہیں. ان تینوں کا آپس میں کیا ڈفرینس ہے؟ یہ اچھی بات آپ نے پوچھ لی ویسے بھائی دی. اچھا, اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اسٹوڈنٹس کو سمجھنی چاہیے. بہت سارے آج کل یہ ایک چیز چل رہی ہے کہ جناب بچے کو کوئی ٹیکنیکل اسکل سکھا دیں, ٹھیک ہے, اسے ڈپلوما کرا دیں, اسے کوئی سرٹیفکیٹ کرا دیں, اسے فلانی چیز کرا دیں, تو بس پھر یہ ہو جائے گا, پھر وہ ارننگ شروع ہو جائے گی, بچہ کمانا شروع کر دے گا, کما پوت بن جائے گا. لیکن یاد رکھیں کہ یہ جو ڈپلوما والے لوگ ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہو جائے. مثلاً کہ میٹرک کے 3 سال بعد یا 3.5 سال بعد وہ جو ہے وہ کسی جگہ جاب پہ چلا جائے, ٹھیک ہے, اور اسے کوئی جاب مل جائے, اور کوئی اس کے بعد کوئی اس کو کسی فیکٹری میں کسی مطلب انڈسٹری کے اندر وہ چلا جائے, اور وہاں پہ جا کے اس کو کچھ کام شروع ہو جائے اور ارننگ شروع ہو جائے. لیکن دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ مزید 3 سال 4 سال 5 سال گزرنے کے بعد وہ کہاں کھڑا ہوگا؟ وہ وہیں کھڑا ہوگا جہاں تھا. ہو سکتا ہے کہ پیسے میں تھوڑا بہت اضافہ ہو گیا ہو, ٹھیک ہے, لیکن وہ ساری عمر اسی کیٹیگری کے اندر چلے گا. اچھا, ٹھیک ہے, وہ اس سے باہر نہیں نکلے گا. اور جو بچے آئی سی ایس کرتے ہیں یا پری انجینئرنگ کرتے ہیں, ان کا روٹ دوسرا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, ان کا روٹ ایک جگہ پہ آ کے مثلا یہاں پہ آ کے رک گیا ہے, ایک لمیٹڈ سکوپ ہے, یہاں پہ آ کے وہ ان کا ڈی اے والے رک گئے. ٹھیک ہے, آئی سی ایس اور پری انجینئرنگ والے بچوں کا سکوپ اوپر جا رہا ہے. وہ آگے جا کے بی ایس کریں گے, وہ آگے جا کے ایم ایس کریں گے, وہ پی ایچ ڈی کریں گے, وہ اس کے لیے بہتر سے بہتر آپشن کی طرف جائیں گے, اور ان کے لیے ساری چیزیں مختلف دروازے ان کے لیے کھولے, بالکل کھلے. ٹھیک ہے, اور وہ پھر یہ ہے کہ مطلب یہ وقتی طور پہ لگتا ہے کہ یہ چیز ہمیں فائدہ دے دی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ نہ تو کوئی اس کا خاص فائدہ اس کو ملتا ہے گھر کو, نہ اس بچے کو, اور نہ ہی سوسائٹی کو. اگر لانگ ٹرم اس کے لانگ ٹرم دیکھیں, ٹھیک ہے, شارٹ ٹرم گین, شارٹ ٹرم 2 4 5 سال کے لیے کریں گے تو 5 سال گزرتے کیا پتہ چلتا ہے, بالکل نہیں پتا لگتا. تو 5 سال گزرنے میں تو اس کے بعد پھر آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہوں گے. اور دوسرا لائف اسٹائل جو آپ کا ہوگا نا, وہ ٹوٹلی لیبر کا ہوتا ہے. اچھا, ہاں, مطلب اس میں آپ یعنی بلو کالر جاب ہے یہ آپ کی, وائٹ کالر جاب نہیں, لیبر فورس ہے, لیبر فورس, ٹیکنیکل فورس ہے. ٹھیک ہو, اور یہ اس میں پھر, اور آپ دنیا کوئی قوم جو ہے وہ یہ والی لوگ پروڈیوس کر کے تو کیا اوپر جا سکتی ہے؟ کوئی قوم جو ہے وہ مطلب لیبر پروڈیوس کر کے اوپر نہیں جاتی, لیڈر پروڈیوس کر کے قومیں اوپر جاتی ہیں, اور اچھے پروفیشنل پروڈیوس کر کے تو قومیں اوپر جاتی ہیں. تو اس لیے اس سائڈ کا انتخاب. ہاں, ایک چیز ہے کہ بعض بچے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ان کو اس کام کے لیے ہوتا ہے, کہ ظاہر ہے یہ بھی کام تو کسی کو کرنا ہے نا, صلاحیت ہے, مطلب پلمبنگ بھی کسی کو کرنی ہے, کسی کو اور ٹیکنیکل اور ورک آن ہینڈ یہ بھی کام کرنے. تو پھر کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو یہی کام دیا ہوتا ہے, ہاں, ان کو چیک کر کے اس کے مطابق ان کو دے دیں, وہ ٹھیک ہے.
اچھا سر، یہ آپ نے جتنے ابھی آپشنس کافی سارے ہمیں بتائے، ان سب آپشنس میں سے بیسٹ فیل کون سی ہے جو ہمیں چوز کرنی چاہیے میٹرک کی؟ اب آپ نے ابھی بات کی جیسے کہ ڈی اے، اور سب سے اچھی فیل کون سی، سب سے اچھا آپشن کون سا؟ یقین مانے سارے آپشن بہت اچھے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے اچھا کہ 100% ایمانداری کی بات یہ ہے کہ یہ سارے آپشن اچھے ہیں. مطلب ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک آپشن ایسا نہیں ہے کہ جس کو یہ کہا جائے کہ بھائی یہ آپشن جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، سارے آپشن اچھے ہیں. صحیح. مسئلہ کیا ہے؟ ایک آپشن میرے لیے اچھا ہے، آپ کے لیے نہیں اچھا. ایک آپشن میرے لیے اچھا ہے یا آپ کے لیے اچھا ہے، حذیفہ کے لیے اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، عاقب کے لیے اچھا نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے. آپشن سارے اچھے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کس کے لیے کون سا آپشن اچھا ہے، بس اتنی بات دیکھنی ہے. تو یہ ہم کیسے، اور ضرورت بھی سارے آپشنز کی ہے. چلیں وہ تو بالکل ماننے والی بات ہے کہ سوسائٹی ہے، سوسائٹی کے اندر ان سب آپشنز کی ضرورت ہے. اب ہمیں یہ کیسے پتہ لگے گا کہ کون سا آپشن کس کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے، کون سا آپشن کس گروپ کے لیے زیادہ اچھا ہے، کس بچے کو کس طرف جانا چاہیے؟ یہ کیسے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو جس طرح سے بنایا ہے اور جیسا بنایا ہے اس کے مطابق آپشن اس کو دینا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ ہے کہ آپ دیکھیں، ایک گھر میں آپ اپنے گھر میں 3 4 5 جو بھی بہن بھائی یہاں پر رہتے ہیں، اور پہلے دن سے آپ کے گھر میں ایک دن میں ساروں کے لیے ایک ہی جیسا کھانا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے نا؟ بالکل ایسے ہی. ایک ہی جیسا پانی، آپ ایک ہی جگہ سے آیا ہوا پانی آپ پیتے ہیں. سب ایسے ہی. ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی. کیا آپ اور آپ کا بھائی بالکل ایک جیسے ہیں؟ کافی حد تک کچھ ڈفرینسز ہیں. مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی 100% ایک ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز مجھے پسند آتی ہے وہی اس کو پسند آتی ہے. بعض جگہ ڈفرینس آ جاتے ہیں. مطلب بعض کا کیا کہ اکثر ڈفرینس ہوتا ہے. آپ دیکھیں، مطلب چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر فرق آتا ہے. سارے ایک ہی طریقے کے ایک ہی جگہ پہ رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. زمین جب کاشت کی جاتی ہے اور ہمارے جو مطلب گاؤں اور دیہات اور دور دراز رہنے والے جو بچے ہیں وہ زیادہ اچھے طریقے سے اس کو سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے. زمین برابر تیار کی جاتی ہے. مثلا 1 ایکڑ کی جگہ ہے نا، بالکل، تو اس میں وہ جو سارے کے اندر ہل چلاتے ہیں، سارے رقبے میں سارے رقبے میں ہل چلایا جاتا ہے، ساری چیز اس زمین کو تیار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایکول تیار ہوتی ہے. ایکول ہوگا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اس کو پانی دیا جاتا ہے، پھر اس کو ہل چلایا جاتا ہے، یعنی پوری تیاری ہی. بالکل. پھر اب ایک بیج لیتے ہیں، گندم کا بیج ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ آپ گندم کا بیج وہاں پہ آپ ڈالتے ہیں. وہ آپ یوں ایسے چھڑکاؤ کرتے ہیں. صحیح. یہ بھی ایک طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ یہ کہ آپ لائنوں میں ڈال دیں. دونوں طریقوں سے ہوتا ہے. ہو سکتا ہے. اچھا، یعنی ہو سکتا نہیں ہے، ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ یہ ہے کہ وہاں پہ یہ شادی آپ نے اس طریقے سے کر دیا. صحیح. پانی بھی آپ ایک ہی طرف سے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں پہ جو پودا نکل رہا ہے اس کا گندم کا، کیا 2 پودے برابر ہوتے ہیں؟ نہیں، اکثر نہیں. اکثر کیا مطلب ہوتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مطلب 2 پودے بالکل برابر ہوتے نہیں ہیں. اگر آپ کو اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے تو ہمارے حذیفہ کو تو ایکسپیرینس ہوگا. ٹھیک ہے. وہ وہاں کا بیک گراؤنڈ کا کیوں بھائی. تو اب 2 برابر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پانی ایک جیسا، بیج ایک جیسا، اور مزید اس سے بھی آگے چلے کہ ایک بیج پہ ایک پودا جو نکلا ہے اس کے اوپر لگے ہوئے اس گندم کے پودے کے اوپر جتنے پتے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں. اس کے اوپر لگے ہوئے جو سٹے ہیں جس کے اندر گندم کے دانے ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے نا، وہ ایک جیسے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. وہ جو دانے ہیں
جو مطلب چھوٹے چھوٹے دانے ہیں گندم کے، ان ایک سٹے کے اندر اگر 30-40 دانے اتنے ہوتے ہیں تقریباً، کیوں بھی 30-40 دانے آپ نکال کے سامنے رکھ لیں، ٹھیک ہے، وہ بھی برابر نہیں ہے. وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ آپ کو اس کی میجرمنٹ کو دیکھنے کے لیے نا وہ لگانی پڑے گی مائکروسکوپ لگانی پڑے گی، تو آپ اس سے آپ اس کو چیک کر لیں تو وہ بھی برابر نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، جب یہ ساری چیز کوئی بھی برابر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ایک انسان ایسا رہ گیا ہے، بچے ایسے رہ گئے ہیں بیچارے کہ جو مطلب سارے ایک جیسے ہیں کہ ساروں کو ڈاکٹر بنا دو، ساروں کو انجینئر بنا دو، ساروں کو کچھ کر دو. یار اللہ کا نام لو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو صلاحیت دی ہے اسے چیک کرو. ٹھیک ہے، اگر اس کے اندر فرض کیا انسانوں سے معاملہ کرنا، انسانوں سے دوستی کرنا، انسانوں کو مینج کرنا، انسانوں کے معاملات کو دیکھنا، انسانوں کے ساتھ رہنا، اگر یہ چیز اس کے اندر زیادہ رکھی ہے، ٹھیک ہے، تو بھائی اس کو سوشل سائنسز میں جانے دو. ٹھیک ہے، اور اگر اس کے ساتھ وہ بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ کیوریس بھی ہے، اگر وہ بہت زیادہ مطلب فوکس کر کے چیز کو 3-4 گھنٹے بیٹھ کے کام کر سکتا ہے، یا کچھ اس طرح سے چیزوں کو بہت مائنیوٹلی چیک کرنے والا ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ چیزوں کو بالکل کسی اپنے انٹرسٹ سے باہر نکل کے چیزوں کو دیکھتا ہے، کیا اس کو آپ پری میڈیکل میں لے جائیں. آپ کی اس بات سے میں یہ چیز سمرائز کر سکتا ہوں کہ یہ جو انٹرسٹ لیول ہوتا ہے یہ ایپٹیٹیوڈ پہ بیس کرتا ہے. ایپٹیٹیوڈ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں کیا اس کا رول ہے؟ یہاں پہ یہ سوال آ جائے گا کہ ایپٹیٹیوڈ کس کو کہتے ہیں. ہاں بالکل، یہ ٹھیک ہے، ایپٹیٹیوڈ جب ہم کہتے ہیں وہ کسی ایک چیز کا نام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایپٹیٹیوڈ کے اندر کئی چیزیں آتی ہیں. مثلا بعض اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی مثلا کسی بچے کی 2 صلاحیتیں ہیں تو اس کو دیکھا، اس کی ایبیلٹیز کو دیکھا، اچھا یہ اس کا ایپٹیٹیوڈ ہے. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں نہیں، ایپٹیٹیوڈ جو ہے اس کے اندر سب سے پہلے آپ کے ٹریٹس، پرسنالٹی ٹریٹ جس کو ہم کہتے ہیں، دوسرے نمبر پر آپ کی ایبیلٹیز، تیسرے نمبر پر آپ کی انکلینیشن، چوتھے نمبر پر آپ کی ویلیوز. یہ 4-5 چیزیں جب اکٹھی ہوتی ہیں اور اس کی جو ایک بلینڈ بنتا ہے، ہماری شخصیت میں جو اثر اس کا پڑے گا وہ آپ کی فل فلیج شخصیت جو ہوتی ہے نا، جس کے اندر آپ کے مطلب کمپلیٹ پیکج جو ہوتا ہے وہ ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے. اس کے مطابق جو چیز ہوگی اس کو آپ لے جائیں، اس کو آپ پری میڈیکل میں جائے ویل اینڈ گڈ، پری انجینئرنگ میں جائے بہت اچھے، اگر وہ ICS ہے بہت اچھے، میتھ بہت اچھا ہے اور اس کا ویژن بھی اچھا ہے، بہت پریسائز بھی ہے، مائنیوٹلی چیزوں کو چیک کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، جانے دیں ICS میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اگر ایک بچہ جو ہے وہ میتھ میں بہت اچھا ہے لیکن ویژن میں بھی اچھا ہے، لیکن اس کا جو کریٹیوٹی کا معاملہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے، کچھ اور اس کے جو جیومیٹری بہتر ہے، اس کا ڈفرینٹ اینگلز کو سمجھنا اور وہ چیزیں بہتر ہے، اس کو پری انجینئرنگ میں آپ بھیج دیں. اسی طرح جنرل سائنس والے بچوں کے لیے الگ چیزیں. تو ہر ایک کا الگ الگ ہوگا، اس کے مطابق جب ہم کریں گے تو وہ بچہ پھر کامیاب ہوگا. مطلب اس کی امپورٹنس کا اندازہ ہم اس حساب سے لگا سکتے ہیں کہ جو بچہ، جو کینڈیڈیٹ، جو اسٹوڈنٹ اپنی قابلیت اور صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسپیسیفک گروپس میں جائے گا، وہاں اس کی گروتھ کے چانسز زیادہ ہیں، وہاں اس کی سکسیس کے چانسز زیادہ ہیں. جی، سکسیس کے چانسز بھی زیادہ ہیں، گروتھ کے چانسز بھی زیادہ ہیں، اور سیٹسفیکشن کے بھی معاملہ ٹھیک رہے گا، ارننگ بھی وہیں زیادہ بہتر، بجائے اس کے کہ وہ ایک ایسے پروگرام میں چلا جائے جہاں اس کا نہ انٹرسٹ ہو، نہ صرف اس کو مطلب پیئر پریشر ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے چلا جائے، تو آگے جا کے جو اس کے لیے مشکلات ہوں، ٹائم ضائع ہو، گھر والوں کا پیسہ ضائع ہو، اور ان چیزوں سے بچنے کی. ٹھیک ہے سر، ابھی جس طریقے سے پیپرز ختم ہو گئے ہیں اوور آل پاکستان میں میٹرک کے، یہ بچے 3 سے 4 منتھس کے لیے فری ہیں جب تک ان کے رزلٹ نہیں آتے اور جو کالج ایڈمیشنس ہیں. اس ٹائم ڈیوریشن میں آپ ان کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ ان کے لیے کیا ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے؟ کن چیزوں پہ زیادہ فوکس کریں جو آگے ان کے لیے ہیلپ آؤٹ ہو جائیں گی اور ان کو آگے جا کے وہ کام دیں گی آگے ان 3 سے 4 منتھس کے ٹائم پیریڈ میں؟ صحیح.
سب سے پہلے تو انہیں اپنی ہیلتھ پہ توجہ دینی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. یہ جو میٹرک لیول تک پڑھتے ہیں نا بچے, تو ان کی ہیلتھ کی بری حالت ہو چکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو انہیں ہیلتھ پہ, کھانے پینے پر, فروٹ پر, دودھ پر توجہ دینی چاہیے. اور یہ ہاں جی, یہ بچے جو ہے نا یہ فروٹ اور دودھ دونوں چیزوں سے جان چھڑاتے ہیں. بالکل. تو میں انہیں کہوں گا کہ یہ فروٹ بھی کھائیں, دودھ بھی پئیں, اور دیسی گھی کا پراٹھا بھی کھائیں. صحیح. ٹھیک. اور اس سے یہ ہے کہ ان کے اندر انرجی آئے گی, بہتر ہوں گے. ٹھیک ہے. دوسرا کام یہ کریں کہ ایکسرسائز کریں, کھیلیں. ٹھیک ہے. مطلب فزیکل ایکٹیویٹی, جسم کو ایکٹیو رکھیں, جسم کو بہت زیادہ ایکٹیو. کوئی دن خالی نہ ہو کہ جس نے انہوں نے گراؤنڈ میں نہیں جانا. گراؤنڈ میں جائیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ڈیلی گراؤنڈ میں جائیں, کوئی وہاں پہ جا کے کوئی 1.5-2 گھنٹے خوب ٹکائیں. ٹھیک ہے. اور والدین کو جو ان کو فکر ہے نا کہ ان کی پڑھائی کا وقت ضائع ہو جائے گا اور آگے FSC ہے اور ابھی سے لگ جاؤ اور ابھی سے یہ کر لو, وہ آپ بے فکر رہیں. جب بچے کا مائنڈ فریش ہوگا اور مضبوط ہوگا, بہتر ہوگا, ہیلتھ اچھی ہوگی, سب چیزیں بہتر ہوں گی, وہ کم وقت میں زیادہ سیکھے گا اور اچھا بھی سیکھے گا. تو لہذا اس کو کھیل کے میدان میں بھیجیں. ٹھیک ہے. اور مزید ایک اور بھی ہوگا کہ یہ جو مطلب کھلونا ہوتا ہے نا, موبائل فون, اس میں سے بھی 2 گھنٹے کم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. ہاں, میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ آج جو اس وقت جو جنریشن ہماری جا رہی ہے موبائل فون پہ زیادہ ایڈکٹڈ ہے ایز کمپیئر ٹو فزیکل گیمز اور آؤٹ ڈور گیمز پہ. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ فزیکل کرائیں. ٹھیک ہے. بچوں کو گراؤنڈ میں بھیجیں. ٹھیک ہے. میرا بیٹا ابھی فری تھا, رمضان تھا حالانکہ, اور ابھی اس 2-3 دن پہلے کلاس اس کی نئی شروع ہوئی ہے. اس سے پہلے رمضان میں ہی وہ فری تھا. تو میں نے کہا کہ بیٹا آپ عصر سے مغرب, حالانکہ وہ مشکل ٹائم ہوتا ہے روزے کا اور اس طرح سے, میں نے کہا چلو جا کے فٹ بال کھیلو. ٹھیک ہے. وہ فٹ بال کھیلتا تھا, 8ویں سے 9ویں میں گیا ہے, سب سے چھوٹا جو. تو میں نے کہا فٹ بال کھیلو اور بس. اور اس نے کہا میرا فٹ بال خراب ہو گیا. میں نے کہا چلو نیا لے کے دیا. میں نے کہا ڈیلی کھیلیں, اس لیے کہ آپ ہیلتھ کو بھی سیٹ کریں, اور ہیلتھ صرف کھانے سے نہیں, کچھ اور کاموں سے بھی سیٹ ہوتی ہے. بالکل. فزیکل ایکٹیویٹی جتنی زیادہ ہوگی. پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے, آپ فوکس کریں اپنی لینگویج پر, اسپوکن پر اور ریٹن پر. لکھنا سیکھیں. مثلا آپ یعنی اردو تو خیر آج کل بچوں کو لکھنی نہیں آتی, یہ بڑی ایک الگ مصیبت بن گئی ہے. بالکل. کہ ہماری اپنی زبان جو ہے وہ پراپر لکھنی نہیں آتی, اس کے اندر 2 جملے بنانے لکھنے وہ مشکل ہو جاتے ہیں. بیٹا زبانیں جو ہیں وہ کوئی بھی ہو اس کو سیکھیں, اور اس کو سیکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سنیں, پڑھیں, لکھیں. ٹھیک ہے. بس یہ اصول ہے اس کا. ٹھیک ہے. سمپل. جتنا سنیں گے, جتنا پڑھیں گے, جتنا بولیں گے, جتنا لکھیں گے, زبان مضبوط ہو جائے گی. صحیح. تو اس میں آپ اردو کو بھی اور انگلش کو بھی, دونوں زبانوں پہ پوری توجہ دے کر اس کو اچھے طریقے سے اس کے اوپر اپنی گرپ قائم کریں. چوتھی چیز ایک یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ میتھ کو تھوڑا سا پڑھیں, اور میتھ وہ نہیں جو 10ویں میں پڑھی ہے یا آگے فرسٹ ایئر میں پڑھنی 11ویں میں, وہ والی میتھ نہیں, مینٹل میتھ. کیا اس کی کیا فرق ہے اس میں؟ اور اس میں فرق یہ ہے کہ بھئی آپ کو ایسے کئی بکس مل جاتی ہیں اور آن لائن بھی چیزیں مل جائیں گی, تو آپ ایک بک لے لیں کہ جس میں نا ایسی ڈفرینٹ کوئی ایکسرسائز اور ٹیسٹ وغیرہ جس طریقے سے میتھمیٹیکل سچویشنز دی ہوئی ہیں, مختلف سچویشن دی ہوتی ہیں, مختلف طرح سے یہ دی ہوتی ہیں کہ بھئی اچھا یہ ایسے ہے تو ایسے ہے تو ایسے کیا کیسے ہوگا. تو اس طرح سے مطلب بہت آسان ہوتے ہیں کوشچن, لیکن مائنڈ اگر پراپر ورک نہ کرے اور تیزی سے ورک نہ کرے تو جواب نہیں آتا. بالکل. حالانکہ کوشچن بہت ایزی ہوتا ہے. تو اس طرح سے مینٹل میتھ اس کو کہتے ہیں, تو اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے تاکہ بچے شارپنس آئے ان کے اندر. وہ میڈیکل کا ہے, وہ انجینئرنگ کا ہے, وہ ICS کا ہے, سب کے لیے ہے یہ کہ اس سے آپ کا مائنڈ شارپ ہو. اس کے بعد ہے پری FSC کلاسز. پری FSC کلاسز لینے میں حرج نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارا جو ایگزام کا اور آگے ایڈمیشن کا جو مسئلہ ہے
وہ سالو ہوتا ہے نمبروں سے. بالکل میرٹ گیمز وہ میرٹ مسئلہ بنتا ہے. اب اس میرٹ کو پورا کرنے کے لیے آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کے پاس اچھے نمبر. بالکل. اگر آپ کے پاس اچھے نمبر نہیں ہیں تو آپ ظاہر ہے کہ یہ کام ایڈمیشن نہیں کر سکتے. نہیں دے سکتے. تو پھر ان چیزوں کے کرنے کے ساتھ پھر آپ پری ایف ایس سی کلاسز کو آپ جوائن کر سکتے ہیں. وہ آپ کے شہر میں آپ کی جو لوکل جگہ پر جو بیسٹ آپشن ہو وہاں پہ آپ اس کو لیں. اور نارملی پری ایف ایس سی کلاسز فری ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. مطلب یہ جو 3 مہینے ہیں پری کلاسز پڑھائی پہ ہم نے 10 سال ایک ریگولر فلو سے پڑھتے آئے. اب تھوڑا سا بریک لے لینا چاہیے بچوں کو, اپنی ہیلتھ پہ فوکس کریں, تھوڑا سا کھیل کود لیں باہر جا کے. اور پڑھائی جو پری کلاسز والی آپ بات کریں وہ آپ ان بچوں کے لیے زیادہ ضروری نہیں سمجھ رہے. although نمبر میٹر کرتا ہے لیکن پہلا فوکس آپ کے نزدیک ان کی صحت ہے, ان کی ہیلتھ ہے, ان کی صحت غذا. بالکل ٹھیک ہو گیا. ان کی فزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ یہ دونوں ضروری ہیں. سر اس سب کے بعد یہ جو ٹائم پیریڈ گزر جائے گا, رزلٹ آ جائے گا ان بچوں کا, نیکسٹ اسٹیپ ہوگا ایڈمیشن کالجز میں. کالجز کی سلیکشن جو ہے وہ اگین ایک بہت اہم مسئلہ بن گیا. کافی سارے کالجز ہیں ہر شہر میں, ہر شہر کے ایڈمیشن اوپنس ہیں. کالج سلیکشن میں کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے, مطلب جب یہ ایک ڈیسیجن لے رہے ہوں اپنے لیے اس وقت تھوڑا سا گائیڈ کر دیں کالج سلیکشن کے حوالے سے آپ. کالج سلیکشن میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے فیکلٹی. ٹھیک ہے. استاد, ٹیچر. ٹھیک ہے. کہ وہاں پہ فیکلٹی کیسی ہے, فیکلٹی اچھی ہے, ایکسپیرینسڈ ہے اور سنسیئر ہے, رسپانسیبل ہے اور اپنے سبجیکٹ کے اوپر اچھی گرپ رکھنے والی ہے. یہ پہلی چیز یہ. دوسری چیز یہ کہ آپ کا انفراسٹرکچر, یعنی کالج ہے تو کالج کی بلڈنگ, کالج کیا کسی ایک بلڈنگ میں ایک کسی گھر کے مکان میں بنا ہوا ہے یا باقاعدہ کالج ہے. اگر کیمپس بنا ہوا ہے تو وہ زیادہ اچھا. ظاہر ہے اس میں گراؤنڈ ہوگا, اس کے کوریڈور کھلے ہوں گے, اس کی کلاس رومز بڑے ہوں گے, باقی چیزیں باہر انوائرمنٹ ملے گا. تو اس چیز کو دیکھیں. تو اس کی ایک اور چیز ہوتی ہے کہ چونکہ آج کل ایک مسئلہ یہ بنتا ہے کہ موسٹلی بچے جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جاتے ہیں. موسٹلی جن کے مطلب ذرا سے نمبر بہتر ہوتے ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جاتے ہیں اور باقی سارے پبلک سیکٹر میں. گو کہ کئی جگہوں پہ پبلک سیکٹر میں ایسے بچے بھی جاتے ہیں جن کے مارکس بہت اچھے ہوتے ہیں اور وہ اچھا کر لیتے ہیں, لیکن پھر بھی اس سائڈ پہ. اچھا, ان میں یہ ایک چیز اور یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جو لوگ اس سائڈ پہ جا رہے ہیں تو ہر پرائیویٹ کالج نے یہ کیا ہوا ہے کہ جناب یہ ہمارا میرٹ سیکشن ہے اور یہ باقی سیکشنز ہیں. اب میرٹ سیکشن کے اندر جن بچوں کی پرسنٹیج فرض کیا 90+ ہے یا 85+ ہے, ان بچوں کو اٹھا کے سارے اس میں رکھ لیتے ہیں اور باقی کلاسز وہ ہوتی ہیں. اچھا, اس کلاس کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے میرٹ سیکشن کے اوپر. اور یہ میرٹ سیکشن والے بچے جو ہیں نہ انہیں ٹیوشن کی ضرورت ہوتی ہے نہ انہیں کسی اور ایکسٹرا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, یہ سارا چیزیں کالج دے رہا ہوتا ہے. اور جو باقی سیکشنز ہیں ان میں نارمل کیجول اسٹائل میں اسٹڈیز چلتی ہیں کہ بچے نے پڑھ لیا, جتنا پڑھ لیا, جیسے ہو گیا چل گیا, اور اس کے بعد پھر بس چیز چلتی رہتی. تو یہ ایک اس کا, تو اس سے اگر بچے کے مارکس 80% یا جتنے بھی, کوشش کریں کہ میرٹ سیکشن میں چلے جائیں. اگر میرٹ میں نہیں تو جو اس کے فوراً بعد والا سیکشن ہے اس میں جائیں. تو اس طرح سے. اور تیسری بات ایک یہ بھی ہے کہ کوئی فکس نہیں ہے کہ کوئی ایک نام جو ہے وہ فرض کیا کہ لاہور میں بہت اچھا ہے یا پشاور میں اچھا ہے یا کراچی میں اچھا ہے تو وہ حیدرآباد میں بھی اچھا ہوگا. یہ نہیں ہوتا. یہ جو فرنچائز ہوتے ہیں ہر کیمپس ویری کرتا ہے. اور اگر ایک شہر کے اندر 5 کیمپس ہیں تو 5 الگ الگ ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ ایک کیمپس اگر بہت اچھا ہے تو سارے لوگ کہیں کہ اچھا یار جس مرضی میں چلے جائیں وہ ٹھیک ہی ہے. مطلب کوئی بھی بڑی چینج جو اوور آل پورے صوبوں میں ہو, وہ کافی سارے شہروں میں ہو, ان میں سے بھی یہ میٹر کرتا ہے کہ کون سے شہر کی کون سا کیمپس بیسٹ ہوگا. شہر کے اندر اگر 5 کیمپس ہیں تو 5 میں فرق ہوگا. اچھا, ایک ہی کالج کے ایک ہی کالج کے کہ ایک ہی نام کے 5 کیمپس ہیں, 5 میں فرق ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون سا زیادہ بہتر ہے.
محض اس چکر میں نہ پڑیں کہ یہ کیمپس میرے گھر کے قریب ہے تو اس لیے لازماً اسی میں جانا ہے. دیکھیں اگر زیادہ اچھا کیمپس وہ تھوڑا فاصلے والا ہے تو قربانی تو دینی پڑتی ہے, دے کے تو لیکن اس میں جائیں آپ, اس کا بینیفٹ زیادہ آئے گا. ٹھیک ہو گیا. اس سب سلیکشن میں پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کو آپ کس انداز میں دیکھتے ہیں؟ کافی ساری ہماری جو عوام ہے, جو بچے ہیں, وہ پبلک سیکٹر کو پریفر کرتے ہیں. کافی سارے جو جن کے مارکس زیادہ آ جائیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کو پریفر کرتے ہیں. آپ سجیسٹ کس چیز کو کرتے ہیں؟ صرف پبلک؟ دیکھیں پبلک سیکٹر جو ہے نا اس کا ایک خاص اسٹائل ہوتا ہے, وہ اس کے مطابق چلتا ہے. ٹھیک ہے. اور پبلک سیکٹر کے اندر یعنی اگر آپ فیکلٹی کی بات کریں تو سب سے اچھی فیکلٹی پبلک سیکٹر کے پاس ہوتی ہے. اچھا. آج بھی اسی کے پاس ہے. صحیح. اور پبلک سیکٹر کے ہی بہت سارے لوگ وہاں سے نکلے ہوئے یا ریٹائر ہونے کے بعد یا جس بھی طرح سے یا ایون سیکنڈ ٹائم وہ دوسرے پرائیویٹ کالجز میں یا اکیڈمیز کے اندر پڑھا رہے ہوتے. ٹھیک. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ اگر ایک کالج میں ہے, وہی بندہ شام کو شہر کی بیسٹ اکیڈمی کا بیسٹ ٹیچر ہے. بالکل. تو کیا وہ مارننگ میں اس کالج کے اندر بیسٹ نہیں ہے؟ بالکل. بات تو وہاں بھی تو ہے. اب یہاں پر اگر وہ پراپر ڈلیور کر رہا ہے, پراپر پڑھا رہا ہے, پراپر چیز, تو ان بچوں کو بھی اکیڈمی کی یا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اور ان کو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پبلک سیکٹر کے اندر بچے نہیں ٹھہر پاتے. کیوں نہیں ٹھہر پاتے؟ کون نہیں انہیں رکنے دیتا؟ کیا پرابلم بنتے ہیں اور یہ کس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں؟ تو مطلب میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ٹیچر کا اپنا قصور موجود ہے. اچھا. انڈیویجول لیول پہ؟ ہاں اس میں انڈیویجول لیول پہ بھی, اور ایون آپ کو انسٹیٹیوشن کا جو ہیڈ ہے اس کے لیول پہ بھی یہ قصور موجود ہے کہ وہ ان چیزوں کو کنٹرول کر کے اور بہتر اور اچھی کوالٹی دے کے اور شہر کے اندر اپنے آپ کو سمجھے کہ یار میرا مقابلہ ہے ان پرائیویٹ سیکٹر ساری چینج سے, اور میں نے ان کے مقابلے میں بہترین کوالٹی دینی ہے, اور میرے پاس بہترین سٹاف ہے, میں نے کوالٹی دینی ہے, اور میں نے ان کو نہیں نکلنے دینا آگے. اگر پرنسپل ڈیسائیڈ کر لے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی, مطلب میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ ایک پرنسپل صاحب کو, انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے اپنے علاقے میں مطلب اپنے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے پرائیویٹ ادارے کو یہاں پہ بننے نہیں دینا. اچھا. انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میرا ادارہ نمبر 1 ہوگا. کمپٹیشن انجوائے کیا. بالکل. اچھا, میرا ادارہ نمبر 1 ہوگا. اچھا. انہوں نے, اور ہائر سیکنڈری اسکول تھا اس علاقے میں, سارے پرائیویٹ اسکول آؤٹ ہو گئے, فیل ہو گئے, ختم. کوالٹی آف ایجوکیشن, اتنی کوالٹی اس بندے نے دی, اور فیس تو گورنمنٹ کی کیا ہوتی ہے, نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے نا. تو وہاں پہ اس بندے نے اتنی کوالٹی دی, سارے سٹاف کو ساتھ میں لایا, سب چیزیں کی. جب تک وہ بندہ وہاں پہ رہا ہے پرائیویٹ ادارہ نہیں بن سکا. تو یہاں بھی پھر وہی بات آ گئی کہ جس سے پرائیویٹ کالجز میں جو چین بھی چل رہی ہو تو وہاں بھی کیمپس ٹو کیمپس ویری کرتا ہے. اسی طریقے سے پبلک سیکٹر میں گورنمنٹ کالجز میں بھی ویری کرے گا. کالج بالکل ویری کرے گا, فیکلٹی ٹو فیکلٹی بالکل ویری کرے گا. کالج کا انوائرمنٹ, کالج کا ایڈمنسٹریشن, کالج کی فیکلٹی, کالج کی ساری چیزیں, ان چیزوں کو مد نظر رکھ لینا چاہیے کالج سلیکشن کے ٹائم پہ. ٹھیک ہے. ایک اور بڑا اہم ٹاپک ہے سر اس ٹائم پہ, بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو میٹرک سے سوئچ کرنا چاہتے ہیں اے لیول کی طرف, بہت سارے بچے ہوتے ہیں وہ او لیول سے سوئچ کرنا چاہتے ہیں ایف ایس سی کی طرف. یہ جو سوئچنگ ہوتی ہے سبجیکٹس کی, گروپس کی, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور کچھ سجیشن اگر آپ ان لوگوں کو دینا چاہیں سر؟ دیکھیے, جو بچے تو میٹرک سے اے لیول کی طرف جاتے ہیں, جو بچے سائنس سائڈ پر ہیں اور انہوں نے آگے مثلا میڈیکل یا انجینئرنگ یا کمپیوٹر سائڈ پہ ادھر نکلنا ہے, انہیں تو سوئچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اے لیول کی طرف. اچھا, ویسے ان میں کوئی خاص زیادہ ڈفرینس بھی ہے دونوں گروپس میں, یا وہ بھی اگر آپ اس پہ لازمی نظر؟ یہ ایک نئی بات آپ چھیڑ رہے ہیں. اچھا, یہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے. الگ ٹاپک ہے, لیکن مختصر اب آپ نے بات کی ہے تو اب اس کو میں ان اٹینڈیڈ تو نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں, جو بھی کوئی سسٹم ہوتا ہے, کسی بھی ملک کا سسٹم ہوتا ہے, تو وہ سسٹم اس نے بہترین بنایا ہوتا ہے. بالکل, اپنے حساب سے. اور 19-20 کا ایک دوسرے کے ساتھ فرق ہوگا. ٹھیک ہے.
اور اسے اسی طرح سے لینا چاہیے. ٹھیک ہے. پاکستان کا جو سسٹم ہے میٹرک کا اور ایف اے کا یعنی انٹر کا تو اور سائنس سائڈ کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, وہ دنیا کے کسی بھی سسٹم سے کم نہیں ہے. ان کے مقابلے میں بہترین سسٹم ہے. ٹھیک ہے. صرف ٹیچنگ میتھڈالوجی کا فرق ہے یہاں پہ اور وہاں باہر. جی, ٹیچنگ میتھڈالوجی کا فرق ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے. اور ٹیچنگ میتھڈالوجی میں کیا فرق ہے؟ یہاں پر آپ کو ایک کنونشنل اسٹائل میں پڑھایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ اپلائیڈ اسٹائل میں پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہاں پہ پریکٹیکل پہ زیادہ زور ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ بچہ اپنے ہاتھ سے پریکٹیکلی کرے, اور یہاں پہ یہ کہ آپ کو پڑھایا جا رہا ہے اور تھوڑا پریکٹیکل کا ایک ٹائم آتا ہے, وہ کروایا اور ختم. لیکن آپ سلیبس کو اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارا سلیبس بہت اچھا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, سائنس کا. ٹھیک ہے. تو میتھڈالوجی کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی کوئی سائنس نہیں ہے. ہمارا ٹیچر جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو سوئچ کرے اور چینج کرے, بہترین انداز سے اس کو سیٹ کر سکتا ہے. یہ تو کوئی بڑا کام ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آرٹس سائنس کا تعلق ہے, سوشل سائنسز, وہ فرق ضرور ہے. وہ فرق اس طرح سے ہے کہ ان کے جو سبجیکٹس ہیں آرٹس کے, وہ ہم سے زیادہ بہتر اور اپڈیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ان کا پھر پلس ان کی ٹیچنگ میتھڈالوجی, وہ تو ہے ہی فرق, پلس پوائنٹ ہے ان کا, پلس پوائنٹ ہے. اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جو سوشل سائنسز والی سائڈ پہ جانے والے بچے ہیں ان کے لیے وہ والی سائڈ زیادہ بہتر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو سائنسز والی سائڈ ہے ان کے لیے یہ چیز زیادہ بہتر ہو جاتی ہے. صحیح. اور آگے یونیورسٹی میں جا کے بھی ہم نے یہ اس چیز کو چیک کیا ہے, باقاعدہ سروے کیے ہیں کہ کون سے بچے کہاں پہ جا کے بہتر رہتے ہیں. سائنسز کی سائڈ پہ اے لیول والے بچے جو ہیں ذرا مشکل میں رہتے ہیں, کم از کم پہلے کوئی 3 ایک سیمسٹر. اچھا. اور جو سوشل سائنسز کی سائڈ ہوتی ہے, ادھر یہ پاکستانی سسٹم سے گئے ہوئے بچے ذرا مشکل میں رہتے ہیں. اچھا. انہیں کوپ کرتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں آپ کی بات جو سوئچنگ کی ہے, اگر تو بچے نے آگے سوشل سائنسز پڑھنی ہے تو میٹرک کے اندر اگر آپ کے اچھے مارکس آ گئے ہیں, یعنی 90 یا 90 پلس اسکور اگر آپ کا ہے, تو آپ اس کو اے لیول میں سوئچ کروا لیں. وہ زیادہ بہتر ہے. وہ زیادہ بہتر اگر سوشل سائنسز میں جانا ہے تو. ٹھیک ہے. تو سوئچ کرا لیں. اس میں آپ کو دوسری بات بھی بتاتا ہوں کہ آپ جس بھی شہر میں رہتے ہوں گے, میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو اچھا اے لیول کرانے والا ادارہ مل جائے گا, اور ساتھ ہی وہ آپ کی فی بھی ویو آف کر دے گا, یعنی نمبرز کی بیس پہ. ہاں جی, آپ کو اسکالرشپ مل جائے گا, اور نمبر اگر ہم 90 پلس والے ہیں تو آپ کو ڈیفینیٹلی اسکالرشپ مل جائے گا, اور آپ کی فی بھی تقریباً نہیں ہوگی, اور اس کے بعد یہ کہ آپ ایزیلی اس سسٹم میں پڑھ سکیں گے. اور اگر آپ نے او لیول کیا ہے اور ایف ایس سی کی طرف آنا چاہ رہے ہیں, یہ زیادہ ٹف ہوتا ہے. اچھا. مثلا بہت سارے پیرنٹس یہ کرتے ہیں, اور اوورسیز میں خاص طور پہ یہ چیز ہوتی ہے کہ جو بچے جنہوں نے او لیول کیا ہے, آگے انہوں نے میڈیکل میں جانا ہے یا انجینئرنگ میں جانا ہے, تو وہ بچے کو سوئچ کرا دیں گے کہ تم ایف ایس سی کرو. اور اس وجہ سے کہ جناب ایکویلنس بنتے ہوئے او لیول اور اے لیول میں ہمارے مارکس کی ڈیڈکشن ہو جاتی ہے. اچھا, مارکس کی ڈیڈکشن ضرور ہوتی ہے, اور اس سے گھبرانا نہیں چاہیے, اور وہ بالکل جسٹیفائیڈ ہے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھئی وہ اگر وہ جسٹیفائیڈ نہ ہو تو یہ کیمرے والے تو روز شو کرتے ہوں, یہاں پر برٹش کونسل تو روز اخباروں میں کالم لکھواتی ہو, جو ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے کہ وہ تو روز یہ کام ہو. انہیں بھی پتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ ڈیٹیکشن جو ہو رہی ہے یہ ٹھیک ہو رہی ہے, جو ہمارے لوکل لیول پہ ہمارے اپنے جو پاکستان کرتا ہے ایکویلنس میں, تو او لیول میں بھی ہوتی ہے اور اے لیول میں بھی ہوتی ہے. اچھا, اب یہ چیز ہے کہ جو بچے ایف ایس سی میں آتے ہیں وہ جلدی کوپ نہیں کر پاتے. اچھا, انہیں ٹائم لگ جاتا ہے. اب یہاں پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ بچہ جو ہے اس کے اندر اڈیپٹیبلٹی اگر زیادہ اچھی ہے تو لے آئیے, اور اگر زیادہ اچھی نہیں ہے تو ادھر ہی اے لیول میں اس کی
یعنی پریپریشن اچھی کروائیں اور وہاں سے ہی A* دلوائیں, ٹوٹل A*. رزلٹ اس کا پھر بھی آپ ٹھیک لیول پہ چلے جائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے جب ایڈمیشن لینا ہے, میڈیکل کا سب سے زیادہ میرٹ کا ایشو ہوتا ہے, تو میڈیکل کے اندر 50% تو آپ کا ادھر سے آئے گا MCAT سے, اور 10% ادھر آئے گا, 40% ادھر آئے گا. تو اب اس طرح سے یعنی آپ کی ویٹیج جو ہے وہ اتنا بڑا پرابلم نہیں آپ کے لیے بنے. ٹھیک ہے. تو ان پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے جنہوں نے آگے جا کے سائنس کے سبجیکٹس چوز کرنے ہیں, ان لوگوں کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ A لیول کی طرف سوئچ نہ کریں, FSC ہی کنٹینیو کریں اور اس پہ محنت کریں, تو وہ ڈیفینیٹلی ان کے لیے وہ زیادہ ایزی ہوگا سائنس سبجیکٹس کے لیے. لیکن جنہوں نے سوشل سائنسز کی طرف جانا ہے, ڈیفینیٹلی اگر ان کو A لیول کا موقع ملتا ہے تو وہ سوئچ کر لیں. ٹھیک ہو گیا. سر اس سب کے بعد ایک اس سے بھی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک, ہمارے دور دراز کے علاقوں میں, گاؤں دیہاتوں سے کافی سارے لائق بچے ہیں, پڑھنے والے بچے ہیں, کافی قابل بچے ہیں, وہ پڑھتے ہیں وہاں پہ, میٹرک کرتے ہیں, اچھی تعلیم کے لیے شہروں کا رخ کرتے ہیں, صحیح, FSC کے لیے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ان کا گھر بار نہیں ہوتا, دور دراز کے علاقوں سے ہاسٹلائٹس بن جاتے ہیں شہروں میں. یہ بچے گھروں سے دور ہیں اپنے, ایک نئی دنیا میں, ان کے لیے ایک نیا ماحول ہے. ان کو کچھ سجیشنز, ان کو کس چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, گروتھ کے چانسز ان کے لیے کیسے ہوں, ان پہ تھوڑا سا اگر آپ ٹائم دیں. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ظاہر ہے کہ بچے جب گاؤں دیہات اور دور دراز کے قصبوں سے, مختلف جگہوں سے وہ شہروں میں آتے ہیں. بالکل. اچھا, اب یہاں پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایڈوائز یہ کروں گا کہ آپ ایسے کالج میں داخلہ لیں کہ جن کا ہاسٹل اپنا موجود ہو. اچھا, اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آن کیمپس جو ہاسٹل یا ریزیڈنس ہوتی ہے نا آپ کی, اس میں ظاہر ہے وارڈن ہے, اس میں باقی کیئر ہے, باقی چیزیں, سہولیات, ہر چیزیں وہاں دی گئی ہوتی ہیں, تو وہ آپ کے لیے ایزی ہو جاتا ہے. تھوڑا چیک اینڈ بیلنس بھی ہوتا ہے. وہ اچھا ہے, ٹھیک ہے, مطلب ایک بہتر چیز ہے, بہتر آپشن ہے. اچھا, اور لیکن یہ ہے کہ سب کا تو ایسا ہوتا نہیں ہے, میجورٹی جو ہے وہ پرائیویٹ ہاسٹلس کی طرف جاتے ہیں, اور بچہ کی ایج جو ہے وہ 16 سال ہے, انڈر 20 ہے, وہ 16 سال ہے, تو میٹرک عام طور پہ 16 میں ہوتا ہے. اچھا, اب 16 سال کی عمر میں بچہ آیا ہے اور پرائیویٹ ہاسٹل ہے, دوسرا شہر ہے, ابا جی کی نگرانی بھی نہیں ہے, امی کیا بار بار کا پوچھنا اور لاڑ پیار اور انڈائریکٹ نگرانی وہ بھی نہیں ہے. اب بچہ جناب اس کی جیب میں پیسے بھی ہیں, آزادی بھی ہے, تو اب بچہ کیا کرے گا؟ جو دل میں ہو. اچھا, نہیں دل میں ہے, آئے گا وہ تو کرے گا, لیکن یہ کہ ایک انفارچونیٹ بھی یہ ہے نا کچھ, وہ یہ ہے کہ جن جگہوں پہ یہ پرائیویٹ ہاسٹل بنتے ہیں نا, کہیں پر بھی ایسی کمیونٹی جہاں پہ بھی ڈیولپ ہوگی, اس کے دائیں بائیں ادھر ادھر سراؤنڈنگ میں کرمنل ایکٹیویٹیز شروع ہو جاتی ہیں, لازمی ہو جائیں گی. ہاں, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہو جاتی ہے بہرحال. تو جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں, اور ان کا ٹارگٹ کون ہوتا ہے؟ ٹارگٹ یہی بچے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان بچوں کو کہیں پہ ڈرگز کا, کہیں پہ یہ سموکنگ کا, کہیں پہ کسی چیز کا, 10 طریقوں سے وہ ان کو انوالو کرتے ہیں. اور ان کی جیب میں پیسے بھی ہوتے ہیں, پیرنٹس دور ہوتے ہیں, ایزی ٹارگٹ. گھر میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بچہ وہاں پہ پہلی دفعہ گیا ہے, اس کو کسی قسم کا پرابلم نہ پیش آئے, والدین اپنا ہاتھ تنگ بھی ہو تو پھر بھی دیتے ہیں, کرتے ہیں سارا کچھ. یہ جو چیز ہے, اس چیز کا پھر جو الٹیمیٹلی بچہ جب وہاں پہ ہوتا ہے, اس کے لیے پرابلم, اور اس کو احساس اس وقت ہوتا ہے جب پانی سر سے نکل چکا ہوتا ہے. اچھا, اب اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ ہاسٹل میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اپنا فکس اپنا سسٹم, اپنی جو فوڈ ہے, اپنی باقی جو سہولیات ہیں وغیرہ, ان کو آپ ایک سسٹم کے مطابق ایک جگہ سے لیں. اس کے مطابق کسی بھی غیر متعلقہ شخص کے ساتھ اپنی سٹنگ, تعارف, دوستیاں نہ بنائیں. اپنے کالج جائیں, زیادہ ٹائم وہاں پہ صرف کریں, آئیں, آرام کریں, کھانا وانا کھائیں, اپنے پڑھائی میں لگ جائیں. یہ 2 سال آپ کے بہت قیمتی ہوتے ہیں. بالکل, بیس ہوتی ہے.
بیس بنتی بھی ہے اور آگے کے ایڈمیشن کے بھی بیس اسی پہ ہی ہوتی ہے بالکل کہ ایڈمیشن ہوگا یا نہیں ہوگا. تو یہ جو چیز ہے اس لیے پھر یہ کہ آپ جتنا اپنے آپ کو غیر متعلقہ لوگوں سے دور رکھیں گے اتنے آپ بہتر رہیں گے. پھر یہاں پہ یہ لوگوں کے پاس کنوینس نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے, وہ بائک استعمال کرتے ہیں, بائکیا اور یا اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں. یہاں پر بھی کرمنل ایکٹیویٹیز انوالو ہو جاتی ہیں. تو بچوں کو ان چیزوں سے بھی اویئر رہنا چاہیے کہ کریں, ضرور کریں, سہولت لینی ہے, مجبوری ہے یا کچھ بھی ہے, لیکن آپ کو کانشیس رہنا ہے, اویئر رہنا کہ یار میں نے یہاں پہ اس بندے سے میں نے ایک کام کرانا ہے, پیسے دیے, کام کرایا, بات ختم ہوئی, میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ میرے سے بہت اچھا بن رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کو اچھا ہوگا, لیکن میں نے اس کے قریب نہیں جانا, ٹھیک ہے بس. تو اس کے نتیجے میں پھر آپ, اور دوسرا یہ ہے کہ ایسے جو ہاسٹل کے اندر ایسے لوگ دیکھیں کہ جو بہت اچھے اور بہتر ہوں, جن کا مطلب شخصیت اچھی ہو, اٹھنا بیٹھنا اچھا ہو, رہنا سہنا اچھا ہو, بولنا اچھا ہو, مختلف چیزیں ساری وہ پتہ چل جاتا ہے. تو ان کے ساتھ جو پڑھنے پہ توجہ دینے والے ہوں ان کے ساتھ اپنی الیکس زیادہ اچھی رکھیں. صحیح, مطلب اپنی مین از نون بائی کمپنی ہی کیپس, ٹھیک ہے, تو اپنی کمپنی جیسے رکھیں گے. اور اسی سے اگر میں یوں کہوں کہ وہ بچے جو یہاں پہ ہوں, مطلب شہروں میں رہتے ہوں, ان کی بنسبت ان بچوں کو جو دور دراز علاقوں سے آتے ہیں شہروں میں, یہ زیادہ ذمہ دار بھی ہونا پڑے گا, ان کو زیادہ کانشیس بھی ہونا پڑے گا, اور زیادہ خیال بھی رکھنا پڑے گا اپنی تعلیم کا, اپنے آپ کا اور اپنی کمپنی کا. تو یہ غلط بالکل, یہ بات ٹھیک ہے. اس لیے کہ جو تو بیٹھے ہیں گھر والے ہیں تو ان کا تو مسئلہ نہیں ہے, جو باہر سے آ رہا ہے اس کی رسپانسبلٹی زیادہ ہو جائے گی, کیونکہ اس نے جا کے اپنے گھر بھی جواب دہ ہے, 2 سال لگائے گا, ان کا ٹائم ہوگا, گھر سے دور ہے, ان کا خرچہ ہے, تو یہ ان کو بھی ایک حساب سے جواب دہ ہے یہ بچہ کہ میں گھر سے دور آؤں, خرچہ کروایا. بالکل ٹھیک ہو گیا. سر, یہ وہ سوالات تھے جو ہمارے پاس بہت زیادہ تعداد میں آئے میٹرک کے اسٹوڈنٹس سے, میٹرک گروپ سے, ان اسٹوڈنٹس کی طرف سے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایک اور آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ سیریز ہوگی ان الگ کوئریز کے ساتھ. آپ کے ذہن میں کوئی الگ سوال ہو جو بھی آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں سر سے, تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے وہ سوالات ڈراپ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ سوالات کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں کور کریں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.